Assalamu alaikum students. Welcome to my online class. This is our second class and today I'm going to talk about the 7th chapter of the class second year from the book which is given to us from Punjab Textbook Board, and the name of the chapter is My Financial Career, written by Stephen Leacock. हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा स्टीफन लीकॉक की लाइफ के बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली ही वाज अ कैनेडियन टीचर and he has been a political science student. He was a great political scientist. He was a great humorous essay writer as well. Most of the essays that he has written were during the period of 1915 to 1925. और मज़े की बात ये कि लीकॉक का बेसिक जो मोटिव था ऐसे ह्यूमरस एसेस लिखने का वो ये था कि वो लोगों को उनकी फॉली से और उनकी अहमकाना हरकतों से जो है वो रूशनास कराए और वो उनको बताए कि इस किस्म की हरकतें जो हैं या इस किस्म की जो बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं जो कि लोगों की कैरेक्टर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनका उनके फ्यूचर के ऊपर और उनकी लाइफ के ऊपर क्या असर पड़ता है। अब हमने इस एसे को सिर्फ इस लिहाज से नहीं पढ़ना कि जो कुछ बयान किया गया है सिर्फ हम उसको देखेंगे और उसके ऊपर हंसेंगे और उसके बाद जो है वो हम स्टोरी को बंद करके रख देंगे। हम ये देखेंगे कि जो लीकॉक है उसका बेसिक पर्पस क्या है, वो हमें क्या बताना चाहता है कि वो इस तरह के एसेज अगर लिख रहा है तो वो हमें ये बताना चाहता है कि हम अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हम अपनी सेल्फ़ एस्टीम के ऊपर कैसे काम करें, हम किस तरह अपने अंदर इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें कि अगर हम पब्लिकली कहीं पर जाकर कोई बात करते हैं तो लोग हमारी बात सुने समझें और उसके बाद वो हमें एक क्रेडिबल ह्यूमन बीइंग के तौर पे लें। तो बिफोर गोइंग थ्रू ऑल दिस हम थोड़ा सा स्टोरी की तरफ आएंगे। व्हाट डज स्टीफन टेल्स अस इज़ दिस दैट वंस हीज सैलरी हैज़ बीन रेज्ड टू $56, तो उसने सोचा कि व्हाई नॉट टू सेव ऑल दिस, ही इज़ गॉन टू अ बैंक। अब जब वो बैंक जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड पर्सन है, कंफ्यूज इन अ सेंस कि वो इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और इस तरह की जगहों पर जहाँ पर बहुत सारे लोग हों और कोई प्रोफेशनल किस्म के काम करने का टाइम हो तो अपने आप को अनएबल समझता है थोड़ा सा, इस लिहाज से कि वो शायद थोड़ा सा लैक करता है कॉन्फिडेंस में। तो द वेरी साइट ऑफ द बैंक रैटल्स हिम, ये वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, द वेरी साइट ऑफ द बैंक रैटल्स हिम, द विंडोज़ एंड द वॉल्स एंड द पीपल वर्किंग ओवर देयर एंड द अकाउंटेंट्स एंड द क्लर्क्स एंड एवरीबडी सिटिंग ओवर देयर रैटल्स हिम। रैटल का मतलब है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने हवास छोड़ देते हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं। अब जब द वेरी साइट ऑफ द बैंक रैटल्स हिम तो ही सेज़ कि जब मैं बैंक में एंटर होता हूँ तो हर चीज़ से मुझे खौफ आता है। He goes to the accountant, he stands over there and he says to the accountant, Can I see the manager? जब accountant ये बात सुनता है तो वो कहता है कि Why do you want to see the manager? He says that I want to see the manager alone. अब जब वो ये बात कहता है कि ये मैनेजर को अकेले मिलना चाहता है तो accountant thinks that maybe he's a very important kind of person और उसके पास कोई बहुत ज़रूरी बात है जो वो मैनेजर से करना चाहता है, मुझसे नहीं करना चाहता। He goes to the manager and he tells him that this man wants to meet you and he is insisting on this thing that he wants to meet you alone, so kindly give him some time. The manager also takes it very seriously and he says that okay, let's make this man come into my room and I would like to talk to him. So the manager brings him into his room and as soon as he enters into the room the manager shuts the door and he says okay, sit down. So this person who is there to deposit $56, he says that, Can I talk to you alone? Again he says alone, so the manager thinks that okay, he has got something secret to discuss with me. He says okay, sit down, have a chat with me, tell me what is this secret that you want to share. The manager actually takes him as some detective or somebody who has come from Pinkerton's agency. अब ये पिंकरटन्स एजेंसी जो है वो इंग्लैंड की कोई बहुत मशहूर एजेंसी थी उस ज़माने के अंदर और वो लोग जो थे वो बेसिकली डिटेक्टिव्स थे। तो ये समझ रहे हैं मैनेजर साहब कि ये जो बंदा हमारे पास यहाँ आया है इसके पास कोई बहुत ही ऑफुल सीक्रेट है जो ये रिवील करना चाहता है और इसके लिए मुझसे अकेले में मिलना चाह रहा था। तो जब स्टीफन को पता लगता है, लीकॉक को पता लगता है कि जी ये तो मुझे कोई और समझ रहे हैं, तो he tries to correct this man and he says no, I'm not from there.
تو اس کے بعد وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر آپ پنکرٹنس کمپنی سے نہیں ہیں تو آپ کسی اور کمپنی سے ہوں گے، یا آپ کوئی بہت بڑے بیرن ہوں گے، یا آپ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہوں گے. تو ہی آلسو سیز دیٹ نو آئی ایم ناٹ. وہ پھر بتاتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ڈپازٹ کرنے کے لیے. ہی سیز دیٹ آئی ہیو اے لارج اماؤنٹ. ہی سیز ہاؤ مچ. ہی سیز آئی ہیو اے لارج اماؤنٹ ٹو ڈپازٹ. اگین مینیجر انسسٹ آن دس تھنگ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی اماؤنٹ ہے آپ کے پاس. تو ہی سیز دیٹ آئی ہیو $56 ٹو ڈپازٹ. The manager gets angry and he says that $56 to get deposited. He asks his accountant, opens the door, and he calls his accountant. He says, "Accountant, please come inside." And he comes inside and he says that, "Please take this man back to your window, and he has something to say. Listen to him." Now Stephen Leacock gets confused once again. بجائے اس کے کہ وہ باہر والے ڈور سے باہر جائے، وہ اچانک والٹ کی طرف چلا جاتا ہے. اب بینکس کے اندر ایک والٹ ہوتا ہے، بیسیکلی ایک ایسا سیکشن ہوتا ہے جہاں پر سارا کا سارا کیش رکھا جاتا ہے. اس کا ڈور جو ہوتا ہے وہ بڑا لوہے کا، بڑا ہی مضبوط قسم کا ڈور ہوتا ہے. اس کے اندر بڑے سارے لاکس لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور اب جب وہ والٹ کی طرف جانے لگتا ہے تو ایک دم مینیجر اگین ڈر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ کس قسم کا بندہ ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں باہر جاؤ، یہ والٹ کی طرف جا رہا ہے. تو وہ اگین اس کو پش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ the door is over here, so please go here. جناب میں اکاؤنٹنٹ کے ساتھ آ جاتا ہے. اب اکاؤنٹنٹ کہتا ہے yes sir, just tell me how can I help you. He says I have to deposit some money. He says how much money you want to deposit. He says $56 I have to deposit. ٹھیک ہے جی $56 ہیں ہم نے ڈپازٹ کرنے ہیں. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ڈالرز دیں. اب جناب وہ اتنا کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ اس نے $56 جو ہے نا اپنی جیب میں کرمبل کر کے نہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. کرمبلنگ مینس کہ اس نے نوٹ پکڑا ہوا ہے اور اس کو مچوڑ کے جو ہے نا وہ اپنی پاکٹ میں رکھا ہوا ہے. وہ نوٹ پاکٹ سے نکالتا ہے اور کر کے اس کی طرف رول کر دیتا ہے. نوٹ رول کرتے کرتے اچانک سے جو ہے وہ جب اس کی طرف جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی نا ایسے ٹرک کیا ہے جیسے رول کرتا کرتا ایک بال جو ہے نا وہ کرمبلڈ قسم کا بال جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی طرف کیا. عجیب سا طریقہ ہے. آبویسلی موسٹ آف دی پیپل ڈونٹ ڈو اٹ. سو بڑا عجیب لگتا ہے اکاؤنٹنٹ کو کہ یہ کیا کر رہا ہے. تو بٹ وہ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کو کہتا ہے کہ چلو جی فائن. ہی جسٹ کاؤنٹس دا منی اینڈ ہی سیز اوکے فائن سے $56. اب وہ اس کو کہتا ہے کہ جی آپ کو یہ فارم فل کرنا ہے، تو آپ یہ فارم فل کریں، آپ کی منی ڈپازٹ کرتے ہیں. somebody else helps him اور وہ فارم وغیرہ فل کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جناب پیسے دے دیتا ہے. اب وہ جناب پیسے دے دیتا ہے تو اس کو ایک چیک بک دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پیسے اگر ودرا کرانے ہو تو ہم نے آپ کو ایک چیک بک دے دیا، آپ اس میں سے پیسے ودرا کر سکتے ہیں. اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کین آئی گیٹ سم منی بیک. تو اکاؤنٹنٹ اسے پوچھتا ہے کہ ہاؤ مچ. تو ہی سیز دیٹ آئی وانٹ ٹو گیٹ بیک دوز $6. اکاؤنٹنٹ سیز وائی ناٹ. اس کو چیک بک تو اس نے دی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کریں، اس کے اوپر یہاں پہ لکھیں کہ $6 آپ ودرا کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اپنے سائن کریں، یہ مجھے کٹ کر کے مجھے دے دیں اور میں آپ کی جو ہے نا پیسے آپ کو دے دوں گا. تو اتنے تک وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ $56 لکھنے کی، وہ $6 لکھنے کی بجائے $56 لکھ کے نا آرام سے جو ہے وہ اس کو پکڑا دیتا ہے. اب جب وہ اس کو پکڑاتا ہے تو اکاؤنٹنٹ جب دیکھتا ہے چیک کے اوپر وہ کہتا ہے کہ $56. تو وہ کہتے ہیں یس $56. اکاؤنٹنٹ سیز یو وانٹ ٹو گیٹ آل یور منی بیک. تو ہی سیز یس آئی وانٹ ٹو گیٹ آل مائی منی بیک. ہی سیز آر یو شیور دیٹ یو وانٹ ٹو گیٹ آل یور منی بیک. تو ہی سیز یس آئی وانٹ ٹو ٹیک آل مائی منی بیک. اب مطلب اپنی کنفیوژن کو چھپانے کے لیے اس کی آواز بھی ذرا لاؤڈر ہو گئی ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اور بھی لوگ میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا نا کنفیوز ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ایگریسو بھی شو کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں مطلب میں اتنی پیسے واپس مانگنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہی سیز کہ فائن. وہ ایک اور بندے کو بولتا ہے، کیشیئر کو بولتا ہے کہ جی اس کے $56 دے دو. اس کے بعد وہ $56 دینے لگتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ دا منی ان 50s. تو وہ کہتے ہیں یس آئی وانٹ ٹو گیٹ آل مائی منی ان 50s. یعنی 50 کا تو آبویسلی ایک نوٹ ہوگا نا. تو وہ اس کو کہتے ہیں جی آل مائی منی ان 50s. وہ اس کو 50 کا ایک نوٹ دیتا ہے اور پھر واٹ اباؤٹ دا 6. ہی سیز ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ $1 لائک $6 نوٹ کی شکل میں لینا چاہو گے یا تم کوائنس کی شکل میں لینا چاہو گے، کیا کرو گے.
وی وانٹ ہی سیز کہ مجھے جو ہے نا وہ کوائنس کی شکل میں دے دیں. اچھا جی, یہاں تک بات پہنچتی ہے. اس کے بعد وہ بڑا ہی کنفیوز ہوتا ہے اور بڑا ہی جو ہے نا وہ شرمندہ ہوتا ہے, لیکن ظاہر نہیں کرتا کہ وہ شرمندہ ہو رہا ہے, اور دوسرے لوگوں پہ اس طرح سے امپریشن دیتا ہے کہ جی مجھے بہت غصہ آیا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح بدتمیزی کی ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی انہیپی ود آل دس دیٹ ہیز ہیپن ٹو می ان دا بینک اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گو اوے. He comes out of the bank, and when he is crossing the door he hears a great laughter behind him. اور سارے کلرکس اور سارے جو اکاؤنٹنٹس ہیں اور جتنے بھی لوگ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, because of his this impulsive behavior, this extreme kind of anger, سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اور جب وہ بینک سے لیو کرتا ہے تو سنتا ہے کہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں. اینڈ ہی لیوز دا بینک. اور اس کے بعد جناب لیکاک ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے سوچ لیا کہ آئندہ سے وہ کبھی بھی بینک نہیں آئے گا, اپنی کوئی منی جو ہے وہ ڈپازٹ نہیں کرائے گا. ہیل سیو آل دا منی, نوٹ کائنڈ آف منی, جس میں نوٹ ہوں گے وہ اپنی پاکٹ میں رکھے گا, اور جو باقی سکے ہوں گے وہ سارے کے سارے اپنی ساکس میں سیو کیا کرے گا. تو بیسیکلی چھوٹا سا ایک ہیومر سا ایسے ہے جو کہ ہم نے ایک بڑے لائٹ سے انداز میں اس کو ڈسکس کیا ہے. اب بیسیکلی ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کی جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو تھیوریٹیکلی ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے, اور ہمارا جو ایک کنسنٹریشن ہے نا وہ اس چیز کی طرف ضرور ہونی چاہیے. بیکاز ہم سب نے اپنی لائف کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بینک میں جانا ہے, کسی انسٹیٹیوشن کے اندر جانا ہے, کسی پروفیشنل پلیس کے اوپر کسی سے میٹ کرنا ہے. تو وی مسٹ نو کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی پرسنالٹی کو پاورفل بنا سکتی ہیں, اور ہم سب کو اپنے کیریکٹر کے اندر وہ چیزیں بلٹ اپ کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات جو کہ میں نے آج آپ لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کی کہ آئی وڈ ٹاک ٹو یو دس دیٹ انسان کو جو ہے وہ اپنے اندر سیلف اسٹیم پیدا کرنی چاہیے. اور وہ سیلف اسٹیم کیسے آتی ہے؟ جب آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہو, جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو چیز آپ کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے حساب سے ایکشنز لیتے ہیں, تو آپ کے اندر ایک سیلف سیٹسفیکشن سی پیدا ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ایک اعتماد سا آ جاتا ہے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ ہر چیز جو بھی کر رہے ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ہے, اینڈ یو آر ناٹ ڈینائنگ اینی تھنگ وچ از ایکسیپٹیڈ بائی دا جنرل پبلک. جو بھی آپ کے کنسٹرکٹس بنائے گئے ہیں آپ ان کو فالو کر رہے ہیں, اور آپ ٹھیک ٹھاک جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں. تو اس وقت آپ سیلف اسٹیم آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے, خود پر اعتماد آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. جہاں پر آپ رائٹ ہیں ادھر آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہو جاتی ہے, اس کو کوئی شیک نہیں کر سکتا. اب دوسری چیز ہے سیلف کانفیڈنس. ضروری نہیں ہے کہ جس بندے میں سیلف کانفیڈنس ہو اس بندے کے اندر سیلف اسٹیم بھی ہو. بہت سارے لوگوں میں سیلف کانفیڈنس ضرور ہوتا ہے لیکن ان کے اندر سیلف اسٹیم نہیں ہوتی. ہم نے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اب یہ جو بندہ یہاں پر بینک میں انٹر ہو رہا ہے اس کے اندر سیلف اسٹیم کی بھی کمی ہے اور سیلف کانفیڈنس کی بھی کمی ہے. ہی از نیور بین ٹو بینک, ہی از ویری مچ افریڈ آف اٹ, اور وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز کرنا ہی نہیں چاہتا. ہم ایک دفعہ غلط کرتے ہیں, 2 دفعہ غلط کرتے ہیں, تیسری دفعہ غلط کرتے ہیں, لیکن جب چوتھی یا 5ویں دفعہ ہم ایک جیسے پروسیجر سے بار بار گزرتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہونے لگ پڑتی ہے کہ اس پروسیس کو ہم نے کیسے گو آن کرنا ہے. تو I would like everybody to not to feel like a failure. I would like everybody to try again. Because جب تک آپ ٹرائی نہیں کریں گے تب تک آپ ایک پروسیس سے گو تھرو نہیں کریں گے, جب تک آپ اس پروسیس سے گو تھرو نہیں کریں گے تب تک آپ لرن نہیں کریں گے. اور لرننگ کے لیے فیلئر کا ہونا بہت ضروری ہے. Once you failed, second time you will learn something and you would not be an overall failure. آپ تھوڑے سے پرسنٹیج کے حساب سے فیلئر ہو سکتے ہیں بٹ آپ 100% فیل نہیں ہو سکتے. دوسری چیز جو مجھے آپ سے بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ انسان کا آبزروینٹ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک آپ آبزروینٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ لرن نہیں کر سکتے لائف کے اندر. ہم جب بینک میں جاتے ہیں ہمارے پاس ایک پورا ایک کارنر بنا ہوا ہوتا ہے, اوور دیر از اے ڈیسک, اور وہاں کے اوپر چالان فارمز پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ ادر فارمز پڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈپازٹ سلپس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب میں اسٹارٹ میں بینکس جاتی تھی تو مجھے بھی بڑا عجیب لگتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا چیز کیسے فل کرنی ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب ہمارے اکیڈمک ایئرس آگے کی طرف بڑھتے گئے اور ہم لوگ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے گئے تو اوور دیر وی ہیو گاٹ دس ایکسپیرینس کہ فی چالان کیسے بھرنا ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ گروم کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے ایک چیز کو جو ہے وہ لکھنا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ہم نے مطلب کس طرح فل کرنا ہے. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر بندے کے لیے. اب نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ میری اسکرین تھوڑی سی بلر ہو رہی ہے, ایم ٹرائنگ ٹو
you know, yes.